अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? मम्मा पापा कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अपना ख्याल रखते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं हाथों को बार बार, और हाथ भी बार बार धो रहे होंगे आप यकीनन। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है, और मामा पापा का भी आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अब आप घर पे होते हैं। जिस तरह वो आपका ख्याल रखते हैं, आप भी उस तरह ही उनका ख्याल रखा करें। आज हमारा उर्दू का चौथा लेक्चर है, जमात सोम का उर्दू मजमून का चौथा हफ्ता है, चौथा लेक्चर है। और चौथे लेक्चर में यकीनन हमारा चौथा ही सबक है, सबक नंबर 4, ख्योड़ा की सैर। हम बताएंगे अब आपको, मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें सबक में। और ये वो नमक की कान है जो ख्योड़ा में है, अगर आपको अच्छी तरह से नज़र आ रही है, ये कलरफुल नहीं है, तो जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या है। इस सबक पढ़ने के मकासद क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान में मौजूद कुदरती ज़खायर के बारे में जान सकेंगे, इसम सिफ्त और मौसूफ की पहचान कर सकेंगे, मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज को समझ सकेंगे, जुमले की साख्त में ज़बाना की तब्दीली है से था कर सकेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सबक में क्या है। सबक आपने अपनी किताबें आपने खोल ली होंगी। जब आप लेक्चर लेने के लिए बैठा करें तो अपनी किताबें ज़रूर खोल लिया करें, ताकि आपको समझ आने में आसानी हो। और इस सबक में एक बच्चों का ये सबक है जिसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ से अपने उस्ताद के साथ सैर करने के लिए गए हैं। और वो कहाँ सैर करने के लिए गए हैं? वो ख्योड़ा की सैर करने के लिए गए हैं। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर नमक की कान है, और ये सारा उन्होंने बीच में लिखा हुआ है कि हम किस टाइम गए, कितने बजे पहुँचे, कब हम टीचर्स के साथ असातिज़ा के साथ गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठने के बाद के मनासिर वो साथ साथ बता रहे हैं। और ख्योड़ा में जो नमक की कान है वहाँ पर वो सैर करने के लिए गए हैं। ये सबक अब आप खुद पढ़ेंगे, तो मैं आपको ख्योड़ा की कान के बारे में बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ख्योड़ा की जो ये कान है, ये पिंड दादर खान में जहलम ज़िला जहलम में वाक़या है। और ये 300 ये नमक की कान 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माने में दरियाफ्त हुई थी। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान है, और पूरी दुनिया में दूसरी बड़ी नमक का ज़ख़ीरा है, दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। और अब तो ये एक सियाहती मरकज़ बन चुका है, जिसमें रेस्ट हाउस भी है, इस्तकबालिया भी बहुत अच्छा सा करके उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग जाते हैं, जिन्होंने ठहरना होता है वो ठहरते हैं, और खाने पीने का इंतज़ाम भी है वहाँ पर। और आपको पता है कि ये जो बादशाह सिकंदर आज़म के जो ये जब कैसे पता चला कि यहाँ पर नमक है, तो ये बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माने में एक जंग हुई थी। उस जंग में जो घोड़े थे ना, वो वहाँ पर जिस तरह से अपना खाना खाते हैं वो चल रहे थे, घास चरने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जब नमक को चाटा तो पता चला कि यहाँ पर नमक है। इस तरह से वो नमक जो है वो दरियाफ्त हुआ। और इसमें से जब हम नमक वो लोग इसमें से नमक निकालते हैं तो 50% वो निकाल लेते हैं, और 50% वहाँ छोड़ देते हैं, ताकि वो स्टोन जो हैं बने रहें और वो नमक की कान अपनी जगह पर खड़ी रहे। और ये 1872 में डॉक्टर बर्थ, एक ब्रिटिश इंजीनियर था डॉक्टर बर्थ, उसने ये तैयार की थी। और इसमें बहुत, अब आप जब सबक पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 8 से 30 किलोमीटर है। और इसमें किस तरह के कलर्स की, किस तरह के रंगों की ईंटें लगी हुई हैं, सफ़ेद भी हैं, स्याह भी हैं, सुरख भी हैं। इस तरह से इसमें मस्जिद भी बनाई गई है, इसमें शीश महल भी बनाया गया है। वैसे लाहौर में है शीश महल भी, मीनार पाकिस्तान भी, लेकिन ईंटों का, नमक की ईंटों का वहाँ पर ना सैरगाह के तौर पर वहाँ पर उन्होंने बनाया, ताकि लोग आएँ और देखें इसको। और वहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है, ताकि जो लोग वहाँ पर आते हैं वो नमाज भी अदा कर सकें। वो भी नमक की ईंटों की ही मस्जिद बनी हुई है। और मुख्तलिफ चीज़ें भी वहाँ से मिल जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई, नमक की ही बनी हुई, वहाँ पर नमक ही नमक है।
تو وہاں پر ایک کرسٹل ویلی بھی ہے جہاں پر جو نمک ہے وہ کسی بھی کلر کا نہیں ہے، وہ جس طرح پانی کا کلر ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو اس میں سے جب اس پہ شعائیں پڑتی ہیں روشنی کی تو بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے پیش کرتا ہے وہ. تو اگر آپ اسکول میں ہوتے تو ہم ضرور آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے کہ نمک کی کان کیا ہے، کیسے کیسے راستے ہیں، کہاں جاتے ہیں. اور پھر جب ہم اس میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ٹرین پہ بیٹھ کے ہمیں اندر جانا ہوتا ہے. ٹرین جو ہوتی ہے وہ بجلی سے چلتی ہے، لائٹ سے چلتی ہے وہ ٹرین. تو اس میں اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ وہاں پر تصویریں بھی اپنی بنواتے ہیں. ظاہر ہے جب بھی ہم کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں تو تصویریں تو ضرور بنواتے ہیں، تو وہاں پر پھر تو علیحدہ ہی نظارہ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک بات اچھی یہ ہے کہ جو یہاں سے شعائیں نکلتی ہیں نا نمک سے، جب جو شعائیں نکلتی ہیں وہ دمے اور دمے کے جو مریض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو وہاں پر ایک انہوں نے کلینک بھی بنایا ہے جہاں پر وہ یہ علاج ان شعاؤں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے. اور اب آپ یہ کہانی جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اور کیا کیا ہے، بچے کیسے گئے، کیسے انہوں نے لطف اٹھایا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ جب آپ بھی کسی بھی تفریحی مقام پر جائیں، چاہے وہ کوئی پارک ہو یا وہ کوئی تاریخی مقام ہو یا اسی طرح سے کوئی بھی سیرگاہ ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے وہاں پر بہت خیال رکھنا ہے. آپ کا ملک ہے، آپ کا ہی وہ آپ ہی کی چیزیں ہیں نا، یہ ساری ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے نا. جب ہم وہاں پر کھاتے پیتے ہیں، ہم وہاں سے چیزیں لے کر تو ضرور کھاتے ہیں نا جب ہم کہیں جاتے ہیں، تو آپ نے وہ ریپرز یا کسی چیز کے پیل ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، وہ آپ نے وہاں پر کہیں پر نہیں گرانے. جو بھی جہاں بھی ہم جائیں وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ڈسٹ بنس رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ وہ ریپرز جو ہیں وہ وہاں ڈسٹ بنس میں ڈالیں تاکہ آپ بھی اپنا جو اچھے شہری ہونے کا ثبوت دے سکیں. یہ ہمارا سبق ہے. اب ہم اس کے اہم مقاصد جو ہیں، اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں. خاص الفاظ کیا کیا ہیں اس سبق میں؟ انتظامیہ جو وہاں جو لوگ ہوتے ہیں پہلے سے وہاں مقیم ہوتے ہیں، وہ وہاں انتظام کرتے ہیں ہر چیز کا. جو لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کیا کیا انتظام کیا، وہ انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں لوگ. تفریحی، سلیقے، دل فریب، معلومات، یہ 5 اہم الفاظ ہیں اس سبق میں. اس کے بعد الفاظ معنی. الفاظ معنی صفحہ نمبر 22. الفاظ معنی آپ نے کتاب سے یاد کرنے ہیں اور ویسے آپ اس کی لکھنے کی پریکٹس بھی کر لیں. رف کاپی پر یہ سوال جواب ہیں، یہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں. یہ الفاظ معنی میں آپ کو بتاتی ہوں. الفاظ ہیں آرائشی. آرائشی کا معنی ہے سجاوٹی، سجانے کے لیے جو یوز ہوتی ہے. لفظ منور، اور منور کا مطلب ہے روشن، تازہ دم، چست، توانا. قرینے سے رکھنا، ترتیب سے رکھنا. رواں دواں، بھاگتا ہوا، تیزی سے چلتا ہوا. سلیقے، طریقے، قبل، پہلے. اب ہے تفہیم. سوالات کے جوابات لکھیں یا اپنے کاپی پہ لکھنے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، سر ندیم نے بچوں کو کون سی دعا پڑھائی؟ جب آپ کو پتہ ہے جب ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ بھی جائیں سیر کرنے کے لیے، کسی بھی سواری میں بیٹھتے ہیں، کہیں جانے کے لیے بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، تو جب نکلتے ہیں تو یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا ہے، یہ آپ کے سبق کے آخر میں دی گئی ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو یہ آپ نے دعا جو ہے یہ پڑھ لینی ہے. اور سر ندیم نے بچوں کو بھی یہی دعا پڑھائی تھی، سفر پہ جانے کی دعا. کان کے اندر دیواروں میں کن رنگوں کا نمک نظر آتا ہے؟ اس میں سرخ ہے، سیاہ ہے اور سفید ہے. کھیڑا میں نمک کی کان کب دریافت ہوئی؟ کانیں کب دریافت ہوئی؟ یہ 326 قبل مسیح میں دریافت ہوئی. لوگ کہاں تصویریں بنوا رہے تھے؟ لوگ یہ جو یہاں پر انہوں نے شیش محل بنایا تھا وہاں پر تصویریں بنا رہے تھے. کان کے اندر کون سا سرکاری دفتر موجود ہے؟ کان کے اندر ایک سرکاری دفتر ڈاک خانہ موجود ہے. یہ آپ نے کاپی پہ اس کے سوالوں کے ساتھ جواب بھی لکھنے ہیں اور حاشیہ لگا کر تاریخ اور دن کے ساتھ لکھنا ہے آپ نے. اور یہ آپ کو واٹس ایپ بھی کر دیے جائیں گے اور آپ نے اپنا فون جو ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے.
اب مشق نمبر 2 ہے جی، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. یہ اب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ یہ خود سے لگائیں گے. یہ بہت مزے کا بھی ہوتا ہے، جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا. پہلا ہے بچوں کو اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا کہا، اپنے انچارج سے، پرنسپل سے، گھر والوں سے، اسکول کی انتظامیہ سے. یہ آپ نے آپشنس دی ہوئی ہیں، اب آپ نے اس میں ٹک لگانا ہے کہ کون سا جو ہے دائرہ لگانا ہے، کون سا آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ سارا اسی طرح سے یہ آپ خود کیجیے گا. 3 ہے درست جواب پر ٹک اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں. جی، بچوں نے ماسٹر صاحب سے سفر پر جانے کی اجازت لی، تو یہ کراس آئے گا، ٹک آئے گا. یہاں پر آپ نے یہ سبق پڑھیں گے تو آپ خود ہی یہ آپ پور کریں گے اس کو. اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 24. سوال نمبر 4 اعراب لگانا. آپ ان الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں. نصیحت، ن میں زبر کی آواز آ رہی ہے نا. سواد دیر، یہ سواد کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم. نصیح پہ زبر تے حت، نصیحت. معلوماتی، میم زبر عین ما، لو لام پیش کا لو، میم زبر الف ما. تے زبر یہ تے زیر یہ تی، معلوماتی. دیکھیں اب آواز جیسے جیسے آ رہی ہے ویسے ویسے زبر زیر پیش لگ رہی ہے. نگرانی، نون کے اوپر زبر آئے گا اور کاف کے اوپر جزم آئے گا. ریز زبر الف را، نون زیر یہ نی، نگرانی. اینٹوں، اب این کی آواز آ رہی ہے، ای زیر یہ ای، ٹون، تے زبر وہ ٹون، اینٹوں. منور، میم پیش نون زبر منور، واو زبر، واو کے اوپر تشدید کرے گی رے، منور. ٹھیک ہے، واو کے اوپر ہم زور لگائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. منور، گرانی، اینٹوں، منور. اب اس کے بعد ہے یہ آپ نے اپنا کتاب پر اس کو زیر زبر پیش لگا لینی ہے اور اس کی آپ رف کاپی پہ پریکٹس ضرور کیا کریں کیونکہ اس میں جب ایگزام ہوتے ہیں، جب امتحان ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا، دیے گئے جملوں میں سے اسم صفت اور موصوف الگ الگ کریں. یہ انہوں نے پیراگراف دے دیا ہے کہ سب بچے بہت پرجوش تھے، بل کھاتے راستوں پر بس رواں دواں تھیں. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسم صفت کسے کہتے ہیں، اسم موصوف کسے کہتے ہیں. اسم صفت وہ لفظ ہے جو کسی بھی اسم کی اچھائی، برائی، حالت، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے، صفت کہلاتا ہے. اچھائی بھی ہو سکتی ہے اس اسم کی اور برائی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھائی ہی ہے. مثلا نیک لڑکا، نئی گاڑی، 4 مرغیاں، 1 لیٹر دودھ. تو اس میں کیا ہو گیا، یہ نیک، ادھر سے نئی، یہ ہو گیا صفت، اور یہ اب ہو گئی اس کی تعداد. 4 مرغیاں، 4 تعداد ہو گئی، 1 لیٹر دودھ یہ مقدار ہو گئی کہ کتنی چیز ہے. یہ ہو گیا اسم صفت. اور اب موصوف کیا ہوتا ہے، جس اسم کی اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار بیان کی جاتی ہے اسے اسم موصوف کہتے ہیں. ایک تو ہو گیا نا کہ اچھائی اور برائی کو اسم صفت کہتے ہیں، وہ تو یہ ہو گیا. لیکن جس کی جاتی ہے، گرم چائے، اب گرم کیا ہو گیا، صفت ہے. گرم تو صفت ہو گیا نا، جیسے نیک صفت ہے، نئی صفت ہے، اس طرح یہ گرم بھی صفت ہے. لیکن کس کی، چائے کون گرم ہے، چائے گرم ہے، تو چائے کیا ہے، موصوف ہے. اسی طرح سے یہ لڑکا بھی موصوف ہے، گاڑی بھی موصوف ہے، مرغیاں بھی موصوف ہیں، دودھ بھی موصوف ہے. یعنی کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ چیز موصوف ہے. تو اب یہ پیراگراف دیا گیا ہے کتاب میں، دیکھیے. سب بچے بہت خوش تھی. تاریخ کان کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی تھیں. کان میں موجود مسجد دل فریب منظر پیش کر رہی تھی. گلابی رنگ کا شیش محل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا. دکان پر آرائشی اشیاء رکھی تھیں. وہاں سرکاری ڈاک خانے کی عمارت بھی موجود ہے. اب صرف اس میں ہم ڈھونڈ لیتے ہیں کیا کیا ہے. سب سے پہلے ہے بچے بہت پرجوش تھے.
تو اب اس میں کون سا صفت ہے، ساتھ ساتھ ہم موصوف کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم صفت کر لیتے ہیں۔ صفت میں سب بچے بہت پرجوش تھے، پرجوش کیا ہے، صفت ہے، اور کون تھے، پرجوش بچے تھے، تو بچے کیا ہو گیا، موصوف ہو گیا۔ اس طرح سے آگے چلتے ہیں، بل کھاتے راستوں پر بس رواں دواں تھی۔ اب بل کھاتے ہوئے نا، راستے جو ہیں وہ بل کھاتے ہوئے، اب بل کھاتے جو ہے وہ صفت ہے، اور راستے بھی موصوف ہو سکتا ہے، اس میں بس بھی موصوف ہو سکتا ہے۔ اور تاریک کان کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اب اس میں کان کیا ہے، وہ موصوف ہے، کان کی بات ہو رہی ہے اس لیے وہ موصوف ہے، اس میں تاریک بھی صفت ہے اور روشن بھی صفت ہے۔ اس کے بعد ہے کان میں موجود مسجد دل فریب منظر پیش کر رہی تھی، پھر کان کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ایک مسجد کی بات بھی ہو رہی ہے، تو مسجد ہم موصوف میں لکھ دیں گے اور دل فریب ہم صفت میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے گلابی رنگ کا شیش محل سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اب گلابی رنگ کیا ہے، صفت ہے ظاہر ہے، اور کس کا صفت ہے، یہ شیش محل کا، شیش محل موصوف ہو گیا۔ اس میں 5 دیے ہیں، آپ نے 5 ہی کرنے ہیں، اور یہ اپنی کتاب پر اس کا کام کرنا ہے۔ اب نمبر 6 ہے قلم مخالف الف کے الفاظ کو کالم بے میں موجود مترادف الفاظ سے ملائیں۔ مترادف الفاظ یہ آپ نے پہلے کیے ہوئے ہیں، مترادف الفاظ تو یہ آپ نے ان کی میچنگ کرنی ہے، ملانا ہے ان کو۔ پہلے ہے خوش، الف میں خوشخبری ہے، قبل ہرے ہرے اشیاء شروع، اب اس کو آپ نے ملانا ہے بے والے سے۔ خوشخبری کے ساتھ کیا آئے گا، نوید آئے گا، قبل سے ساتھ کیا آئے گا، پہلے آئے گا۔ اس طرح سے یہ آپ نے سارا خود سے کرنا ہے۔ یہ جو بھی میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نا خود سے کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے، جس سے آپ اسکول سے ہوم ورک لے جاتے ہیں، اس طرح سے یہاں پر بھی آپ کو ہوم ورک ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 25، خط کشیدہ الفاظ کی متضاد خالی جگہ پر لکھیں اور جملے بھی لکھیں، جملے مکمل کریں۔ یہ بھی ہم نے متضاد الفاظ نعت میں کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو مترادف تھے یہ ہم نے حمد میں کیے تھے، متضاد ہم نے نعت میں کیے تھے۔ اچھی طرح آپ کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں، یہ اب آپ نے کرنے ہیں۔ کتاب پر پہاڑی اور ڈیش علاقوں کے موسم میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ پہاڑی ہے تو ہم نے پہاڑی کا الٹ لفظ لینا ہے۔ پہاڑی کا الٹ لفظ کیا ہوتا ہے، میدانی۔ پہاڑ تو بہت اونچے ہوتے ہیں، میدان بالکل نیچے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے کچھ لوگ پیدل اور کچھ اونٹوں پر سوار تھے۔ اب پیدل کا ہم نے الٹ بنانا ہے تو وہ سوار ہوگا۔ اسی طرح سے یہ آپ نے باقی بھی مکمل کرنے ہیں۔ اب ہم اگلی سرگرمی پر آ جاتے ہیں، فعل کی اقسام۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی دیکھیں، فعل کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو وہ فعل ہے جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے۔ گزرا ہوا زمانہ جیسے کل تھا، پرسوں، اس سے 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے، اس میں ہم جب کوئی بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نے کیا تھا، میں لاہور گیا تھا، میں نے تقریر کی تھی۔ اس طرح کے ہم جو لفظ جس پہ تھا، تھے، تھی آئے وہ فعل ماضی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فعل حال۔ فعل حال وہ زمانہ ہے، وہ فعل ہے جو آج ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس میں آئے گا ہے۔ جیسے میں لیکچر دے رہی ہوں، یہ کتاب میری ہے، یا احمد کھیلتا ہے، زارا پڑھتی ہے۔ جس زمانے میں ہے کا لفظ آئے ہیں، ہے، ہوں، جب آج ہم نے یہ کام کیا ہے، مستقبل زمانے حال میں ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں وہ فعل حال ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل ہے جیسے کل آئے گا، جو کل، وہ کل، پرسوں، اگلے مہینے، اگلے سال، کچھ دنوں کے بعد جو ہم کام کریں گے اسے کیا ہم کہتے ہیں، فعل مستقبل۔ ایسے فکروں کے آخر میں گا، گے اور گی آتا ہے۔ تو اب یہ آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیں، اس میں آپ کو یہ جملے دیے گئے ہیں فعل حال، اس کو آپ نے فعل ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے کہ منی روتی ہے، تو اب آپ نے اس کو فعل ماضی میں کیسے کرنا ہے، تو ہم نے اس میں کیا لگانا ہے، تھا، تھے، تھی، کہ ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو منی کیا تھی، منی روتی تھی، ہے کی جگہ آپ نے کیا لگا دینا ہے، تھی لگا دینا ہے۔ یہ آپ نے 5 جملے ہیں، یہ کتاب پر اسی طرح سے حل کرنے ہیں، اور یہ بات خود سے حل کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اگلا صفحہ نمبر ہے 26، یہ جملے ہیں۔
نے یہ کتاب ہی بتانے ہیں، تفریحی، دل فریب، لطف اندوز، ذخیرہ، نمونہ. یہ جملے آپ کوشش کریں کہ خود کریں. آپ کو میں نے پہلے بھی جتنے بھی لیکچر ہیں یہی بتایا ہے کہ آپ نے یہ جملے خود سے بنانے ہیں. تو یہ آپ پھر بنا کے اپنی ماما کو چیک کروائیں، جہاں غلطی ہوگی وہاں وہ آپ کو بتا دیں گی. اس کے علاوہ نوٹس تو پھر آپ کو ظاہر ہے مل ہی جائیں گے، پھر آپ اس میں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. تفریحی کا جملہ ہے، ہم تفریحی مقام کی سیر کے لیے جائیں گے. دل فریب، مری کے نظارے بہت دل فریب تھے. لطف اندوز، ہم آئس کریم سے لطف اندوز ہوئے. ذخیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس طرح سے بنانے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ خود بنائیں. اور یہ سوالی کی دعا میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، یہ دعا آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے. جب بھی آپ کہیں جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اور اس کے علاوہ آخری والا سوال ہے کہ نمک معدنیات میں سے ہے جس کا استعمال روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے. آپ ایسی 2 اور معدنیات کے نام اور ان کا استعمال لکھیں. معدنیات کون کون سی ہیں؟ نمک کا بارے میں تو ہم نے سارا اچھی طرح تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ اگر اسکول میں ہوتے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، آپ کو کوئی ویڈیو دکھاتے نمک کی کان کی، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ خود نیٹ کے ذریعے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں ان میں ہے یہ کوئلہ ہے. کوئلہ کیا کرتے ہیں ہم؟ بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. لوہا لوہے کی تو بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، گیٹ بنتے ہیں، ونڈوز بنتی ہیں، اور چیئرز بھی بنتی ہیں. آج کل دیکھیں کتنی ساری چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا جو سبق ہے یہ ختم ہو گیا ہے. اس کا آپ نے جو لکھنے والا کام ہے وہ اگلے ہفتے تک مکمل ہو جانا چاہیے. کاپی کا کام کاپی پر اور کتاب کا کتاب پر. اب ہم کہانی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. کہانی کس طرح سے لکھی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جی، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سلیبس میں جو ہے وہ کہانی ہے، کہانی شیر اور چوہا. یہ کہانی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہے، اور میں آج آپ کو اس کا بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے کہانی کو لکھا جاتا ہے. تو لکھنی آپ نے خود ہے، ویسے آپ کو ظاہر ہے مل بھی جائے گی، واٹس ایپ بھی ہو جائے گی. کہانی کا نام ہے شیر اور چوہا. کہ کس طرح جو ہے وہ ایک چوہا جو ہے وہ چھوٹی سی مخلوق ہو کر اتنی بڑی مخلوق شیر کی مدد کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آیا چوہا. ایک جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا. وہ وہاں پر کچھ مونگفلیاں پڑی تھیں، وہ ان کو کھانا اس نے شروع کیا. پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر جو ہے وہ سو رہا تھا. اس کی آواز سے کیا ہوا؟ شیر کی آنکھ کھل گئی، اور شیر کو بہت غصہ آیا کہ اس نے مجھے نیند سے جگا دیا، اور وہ اس پر بہت غصہ ہوا. لیکن چوہے نے اس سے معافی مانگی کہ آپ تو اتنے بڑے ہیں، میں چھوٹا سا ہوں، تو میں کسی وقت آپ آج مجھے معاف کر دیں، میں کسی طرح آپ کی کسی دن ہو سکتا ہے میں آپ کے کسی کام آ جاؤں. تو شیر اس کی بات پر ہنس پڑا کہ کس طرح سے تم میرے کام آؤ گے، تم تو اتنے چھوٹے سے ہو. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیر پر ایک شکاری نے جال پھینک دیا، اور جب چوہے نے دیکھا کہ شیر کے اوپر جال ہے تو چوہے نے اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں سے جال کو کترنا شروع کر دیا، اور شیر کو اس جال سے آزاد کر دیا. اور پھر کیا تھا؟ پھر شیر اس کا شکر گزار ہوا، اور شیر اور چوہے کی دوستی ہو گئی. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. یہ جانور ہیں، یہ جانور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اور مدد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. یہ آپ نے کہانی جو ہے یہ اپنی کاپی میں لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. اگلے ہفتے تک آپ نے یہ کام کر لینا ہے، جو آپ کو کتاب سے دیا گیا ہے، جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے، جس طرح سے آپ کو نوٹس ملیں گے آپ وہ کام کریں اور اس کو یاد بھی کریں، اور اپنا خیال رکھیں. اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کریں، اور ہاتھ بھی بار بار دھوئیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہیں، اور ایک دوسرے سے فاصلہ بھی رکھیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.